बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडोनेशिया में एक उस्ताद को 13 तालिबात के साथ जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। गुज़श्ता साल पेश आने वाले इस वाक़े के बाद एक मुतासरा तालिबा के वालिदैन की शिकायत पर पुलिस ने तालिबात के अकामती तालीमी इदारे के सरबरा और उस्ताद को गिरफ्तार कर लिया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से अदालत से सदा की गई कि मुल्ज़िम को सज़ाएं बहुत दी जाए या इसे केमिकल कैस्ट्रेशन की सज़ा दी जाए, लेकिन अदालत ने सज़ा मुस्तरद करते हुए मुल्ज़िम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। जबकि दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान में देखें तो यहाँ पर परवीन रिंद हिरासानी और तशद्दुद की शिकार डॉक्टर परवीन रिंद एहतजाजन नंगे पांव अपने चचा के साथ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के चेंबर में पेश होती हैं। पीपल्स यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीराबाद में मुबैना तौर पर हिरासानी और तशद्दुद का शिकार हुई हैं। नर्सिंग हाउस ऑफिसर परवीन रिंद मुसलसल इंसाफ की तलाश में मारी मारी फिर रही हैं, जबकि रियासत अपने शहरी को हिफाजत फराहम करने की बजाय गूंगी और बहरी बनी हुई है। जबकि मुल्जिम गुलाम मुस्तफा राजपूत अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। परवीन रिंद के इंतहाई संगीन किस्म के इल्जामात के बावजूद मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता अब तक। गुज़श्ता 10 सालों में सिंध की मुतादिद मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में तलबा के कत्ल के वाक़यात वक्तन फ़वक्तन सामने आते रहे हैं। 11 फरवरी को जामशरू की फॉरेंसिक लैब की डॉक्टर नौशीन और डॉक्टर नम्रता की DNA रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें एक अहम इंकशाफ सामने आया है। और रिपोर्ट ये बता रही है कि डॉक्टर नौशीन और डॉक्टर नम्रता के जिस्म और कपड़ों से एक ही शख्स के नमूने मिले हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि डॉक्टर नौशीन की फंदा लगी हुई लाश 3 महीने कबल मिली थी, जबकि 2019 में तालिबा नम्रता कुमारी की भी लाश उसी तरह से मिली थी। अगर दोनों वाक़यात में कातिल एक ही शख्स है तो फिर परवीन रिंद के इस इंकशाफ में भी हकीकत पाई जा सकती है कि लड़कियां खुदकुशी नहीं करती, बल्कि उनको पंखों के साथ लटकाया जाता है और फिर इस चीज़ को खुदकुशी जाहिर किया जाता है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं परवीन रिंद साहिबा। बहुत शुक्रिया परवीन। और सबसे पहले तो मैं बिल्कुल आपकी हिम्मत को दाद देना चाहूँगी कि आप इस तरीके से आगे आईं और इस सबसे पर्दा उठाया जो भी वहाँ पर हो रहा है। नहीं तो ना जाने कितनी मासूम लड़कियाँ जो हैं वो अपनी जान से जा सकती थी। परवीन, बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं जो आपकी तरफ से लगाए गए हैं। मुझे ये बताएगा कि ये जो तमाम आप चीज़ बता रही हैं जी कि ये खुदकुशी जाहिर की जाती है, तशद्दुद होता है, आपके साथ भी ये वाक़या पेश आया है, ये वाक़या पेश आने की मुमकिना तौर पर वजह क्या है? हमें बताइए कि क्या कोई डिमांड्स थी आपसे जो पूरी नहीं हो सकी, आपसे कोई शिकायत थी, क्या वहाँ पर इस तरह की एक चीज़ है जिसकी वजह से फिर लड़कियों को इवेंचुअली इस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है? कौन सी डिमांड्स है जिनकी आपने बात की? जी बिल्कुल। हाँ, लड़कियों को जो है बच्चों को हरासमेंट किया जाता है और उनको जो है ब्लैकमेल किया जाता है, उन पे तशद्दुद किया जाता है और बोला जाता है अगर आपने बाहर बात निकाली, अगर आपने बात नहीं मानी तो आपको फेल किया जाएगा, आपको जान से मारा जाएगा, आपकी एडमिशन कैंसिल की जाएगी, आपको पंखे के लटकाया जाएगा और बोला जाएगा खुदकुशी। अब देखिए जो निम्रता और नौशीन का केस है वो भी जाहिर हुआ है, एक DNA हाँ मिला है। अच्छा, मुझे परवीन ये बताइएगा कि स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि आपसे क्या डिमांड्स की और किसने की और आपने उस पर फिर क्या रिएक्शन दिया? परवीन रिंद साहिबा जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आवाज़ में शायद थोड़ी से कुछ खलल आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, क्विकली ब्रेक से वापस आते हैं और मैं बिल्कुल बात करना चाहूँगी परवीन से और जानना चाहूँगी कि आखिर ये जो तमाम वाक़यात वहाँ पर पेश आ रहे हैं उसकी वजह क्या है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। डॉक्टर परवीन रिंद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं जो उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। जी परवीन, आप कुछ बता रही थी, मैं आपसे जानना ये चाही थी कि स्पेसिफिकली आपसे क्या डिमांड की गई थी, किसने की थी और आपने फिर उस पर क्या रिएक्शन दिया था? गुलाम मुस्तफा राजपूत जो है उसने डिमांड की फिजिकली हरासमेंट किया था, फिजिकली हरासमेंट की डिमांड, जिस पे मैंने मना किया तो मुझे तशद्दुद किया गया, मुझे मारा गया, मुझे जानलेवा हमला किया गया और अगर शायद मैं नहीं भागती वहाँ से तो मुझे भी पंखे पे लटकाया जाता और बोला जाता परवीन रिंद ने भी खुदकुशी। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि आपने ये भी कहा कि आपके कमरे में 3 ख़वातीन दाखिल हुई, वो 3 ख़वातीन कौन थी और ये जिस शख्स का आप जिक्र कर रही हैं कि उसने हरासा करने की कोशिश की, ये कौन है, कितना असर रसू रखता है और क्या और भी लोग जो हैं वो इसमें मुलव्विस हैं?
جی ہاں ملوث ہے۔ میں جو ہے ابھی جو آپ خواتین کے نام ہیں میں ابھی وہ لے نہیں سکتی، انشاءاللہ میں لوں گی، اور پوری سندھ کو وہ پتہ چلے گا، انشاءاللہ میں لوں گی ضرور۔ ابھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں بول سکتی۔ اور ہوں، دوسری بات جو لیکن ان غلام کا نام لینے میں مصطفیٰ پروین راجپوت کے قباحت کیا ساتھ ہے؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہی وہ خواتین تھی جنہوں نے آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا، کمرے میں بند کیا، زد و کوب کیا؟ جی جی بالکل بالکل۔ یہ تھوڑی سی اب دیکھیں نا، مجھے تھریٹس بھی بہت ہیں، ٹھیک ہے، مجھے اچھا۔ بار بار دھمکایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، ہوں اور ہوں میں ڈرتی نہیں، ابھی میں کسی سے میں ڈر نہیں رہی۔ جب ہوں میں نے اب اسٹینڈ اٹھایا انشاءاللہ اس اسٹینڈ پہ میں لاسٹ تک جاؤں گی۔ اب میری بات نہیں، پوری سندھ کی جو بیٹیاں ہیں، بچی ہیں، ان کی بات ہے، اور ہوں ان کی عزت کا سوال ہے۔ مجھے اپنی جان کی کوئی بھی فکر نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ ہوں جو ہے اسٹیپ ہے یہ سندھ کی بیٹیوں کے لیے اسٹیپ ہے۔ اچھا ٹھیک۔ اچھا، آپ نے یہ بھی کہا ہے پروین کہ نمرتا اور ڈاکٹر نوشین اس سے پہلے جو جن کے حوالے سے کہا جاتا رہا کہ خودکشی کرنی، انہوں نے پنکھے سے لٹکی ہوئی ان کی لاشیں ملی، ہم اپنے پروگرامز میں بھی اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ یہ خودکشی نہیں ہوتی بلکہ انہیں پنکھے سے لٹکایا جاتا ہے۔ آپ اور کیا جانتی ہیں ان دونوں کے کیسز کے حوالے سے، یا آپ کی یہ قیاس رائے ہے کہ اس طریقے سے ہوتا ہوگا کیونکہ آپ کے ساتھ یہ تشدد کا واقعہ پیش آیا ہے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا اور منع کرنے پر ان کو اس طریقے سے مار دیا گیا ہے، یا آپ کے پاس کوئی آتھینٹک انفارمیشن ہے ان کے کیس کے حوالے سے، یا کسی نے آپ سے کوئی ذکر کیا ہو، یا ان میں سے کسی نے آپ سے کوئی بات کی ہو؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں خود ہوں ایک، ٹھیک ہے، مجھے بھی ہراسمنٹ کا شکار مطلب کیا گیا اور بولا گیا کہ اگر آپ بات ہماری نہیں مانیں گی تو آپ کو بھی پنکھے میں لٹکایا جائے گا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے بھی پوری ہوں یونیورسٹی کے آگے مارا گیا اور ہوں کسی نے کچھ نہیں بولا، دوسری بات۔ اور ہاں تیسری بات یہ کہ جوابدار گرفتار نہیں ہوئے، اور یہ بات جب میں نے اس بات پہ ایکشن لیا اسٹیپس ہاں لیے، تو دیکھیں نمرتا اور ڈاکٹر نوشین کے بھی ڈی این اے آ گئے۔ ہوں یہ چیز اب واضح کرتی ہے کہ بچیاں جو ہاسٹل میں ہیں وہ سیف نہیں ہوتی، ہوں ہم ہوں سیف نہیں ہوتی۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں اپنے پیرنٹس کے کہ بابا ہم ٹھیک ہے، ماما ہوں ہم ٹھیک ہے، ہم ٹھیک نہیں ہوتے۔ وہاں جو یونیورسٹی میں جو ہوتے ہیں ان کے گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں جو یہ ٹارچر کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ڈیمانڈ نہ پوری ہونے پہ وہ مار دیتے ہیں ہمیں، پھر بولتے ہیں خودکشی، شاید بہن بھی نہیں بھاگتی تو خودکشی بولتے ہیں۔ تو پروین، یہ جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ٹھیک نہیں ہوتے لیکن اب اپنے والدین سے جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ بھی کوئی خاص قسم کا پریشر ہوتا ہے جو آپ کے اوپر ہوتا ہے؟ آپ کو کیا گھر والوں سے ایک تواتر کے ساتھ بات نہیں کرنے دی جاتی، یا پھر کوئی دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اگر آپ کی یہ بات باہر نکلی یا آپ نے اگر کسی سے کوئی بھی ذکر کیا، چاہے آپ کے والدین ہی ہیں، ان سے اگر آپ نے بات کی تو پھر آپ کو نتائج اس کے بھگتنا پڑیں گے؟ اب سب سے بڑی بات تو پیرنٹس ہوتی ہے۔ آج میں فخر محسوس کر رہی ہوں، میرے ساتھ پیرنٹس ساتھ ہوں ہیں۔ کچھ بچیوں کے ساتھ ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ساتھ نہیں دیتے، یا تو ان اچھا کو گھر بٹھا دیتے ہیں، یا تو ان کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ اس ہوں وجہ سے جو بچیاں ہیں وہ ہراسمنٹ کا شکار بنی رہتی ہیں اور ہوں کچھ بھی نہیں بولتی، اور جو ہے آواز نہیں اٹھاتی، اور یہ جو درندے ہوتے ہیں ان کو چھوٹ مل جاتی ہے۔ صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر پروین رند صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ یہ بڑی گھناؤنی حرکتیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہو رہی ہیں۔ متاثرہ طالبہ خود سامنے آئی ہیں اور انہوں نے یہ شکایت کی ہے، بلکہ وہ عدالت میں بھی پیش ہوئی ہیں اور وہاں پر جا کر انہوں نے اپنا تمام مدعا بیان کیا ہے۔ اور ایک اور بڑا سوالیہ نشان جو انہوں نے اٹھایا وہ ڈاکٹر نمرتا اور ڈاکٹر نوشین کی موت کے حوالے سے بھی اٹھا دیا ہے۔ جو رپورٹ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ملزمان جو ہیں وہ ابھی گرفتار نہیں ہو پائے۔ آئی ڈونٹ نو ان کی کوئی سیاسی وابستگی ہے جس کی وجہ سے وہ گرفتار نہیں ہو پا رہے ہیں، یا وہ اتنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، کتنے سنگین قسم کے الزامات ہونے کے باوجود بھی، ایلیگیشنز ہونے کے باوجود بھی جو ہیں وہ گرفتار نہیں ہو رہے۔ تو یہ تو بڑے اپنے گھر کی بات ہے، اندر کی بات ہے۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ باقی پاکستان کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں، تو ان کے اپنے گھر کے اندر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں جہاں پر ملک کا جو مستقبل ہے
ڈاکٹرز بن رہی ہیں خواتین وہاں پر اور اس برے طریقے سے ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور پھر موت کے گھاٹ بھی اگر ڈاکٹر پروین رند صحیح کہہ رہی ہیں تو اتارا جا رہا ہے، تو یہ لمحہ فکریہ ہے اور اس کے اوپر توجہ دینے کی اور ملزمان کو گرفتار کر کے انجام تک پہنچانے کی اشد ضرورت ہے۔ اس وقت ایک چھوٹا سا بریک ہم یہاں پر لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ میں۔ ویلکم بیک جی۔ جیسے جیسے ملک معاشی گرداب کا شکار ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے وفاقی حکومت کے لیے مشینری چلانے کے لیے مشکلات بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ حکومت کو مالی معاملہ چلانے کے لیے بیرون ملک قرضے لینے پڑ رہے ہیں اور جیسے قرض لیا جاتا ہے اور جس سے لیا جاتا ہے وہ اپنی شرائط پر وہ قرض دیتا ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد ذرائع کے مطابق حکومت آئی ایم ایف کے کہنے پر سرکاری ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، جس کا آغاز کے پی کے سے ہو چکا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے سرکاری ملازمین کی پینشن کی مد میں صوبائی خزانے پر بڑھتے ہوئے سالانہ 92 ارب روپے کے مالی بوجھ میں کمی لانے کے لیے صوبے میں پینشن ریفارمز کے تحت سرکاری ملازمین کی پینشن کا موجودہ نظام ختم کرنے اور کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد یکم جولائی 2021 کے بعد بھرتی ہونے والے تمام نئے سرکاری ملازمین ماہانہ بنیاد پر پینشن کی سہولت سے محروم ہو کر ملازمت سے ریٹائرمنٹ کی صورت میں انہیں سرکاری خزانے سے ون ٹائم یعنی یکمشت ادائیگی جو ہے وہ کی جائے گی۔ صوبائی اسمبلی کے حالیہ اجلاس کے جاری ہونے والے منٹس کے مطابق اس سلسلے میں صوبائی کابینہ نے خیبر پختونخوا سول سرونٹ ایکٹ 1973 کی شق 19 میں مجوزہ ترمیم کی منظوری دی ہے، جس کے بعد اسے بل کی شکل میں صوبائی اسمبلی میں پیش کر کے باقاعدہ طور پر قانون سازی کی جائے گی۔ نئے قانون کا اطلاق جو ہے وہ جولائی 2021 کے بھرتی ہونے والے تمام نئے ملازمین پر ہوگا۔ صوبائی سیکرٹری خزانہ نے اجلاس کو بتایا کہ صوبے کے سرکاری ملازمین کا سالانہ بل مالی سال 2003-04 میں 0.87 سے بڑھ کر مالی سال 2021-22 میں 92 ارب روپے تک جا پہنچا ہے۔ وزیر خزانہ کے پی کے مطابق رواں مالی سال کا پینشن بل 93 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے، جس میں سالانہ 22% تک اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے اسے پینشن اصلاحات کے تحت کہیں نہ کہیں روکنا ہوگا، کیونکہ صوبائی حکومت کا پینشن بل جلد ہی 1 ارب روپے سے بڑھ جائے گا، جس کے بعد موجودہ سرکاری ملازمین کو پینشن کی ادائیگی مشکل ہو جائے گی، مگر اس سلسلے میں باقاعدہ قانون سازی کے لیے بل تیار کر کے صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ لیکن اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم میں ملازمین کو پینشن کس طریقہ کار کے تحت دی جائے گی، اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی صوبائی وزیر خزانہ کے پی تیمور سلیم جھگڑا صاحب۔ تیمور صاحب بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ تیمور صاحب، اگر سرکاری ملازمین کو اس کی کم از کم 30 سالہ خدمات کے بعد وقت کی ضرورت کے تحت پینشن آپ لوگ نہیں دیں گے تو وہ 60 سال بعد کہاں سے اپنے بچوں کا یا اپنا پیٹ پالے گا یا پھر کیا سوچے گا اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں؟ جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن نہیں ملنی تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ رشوت لے گا، ناجائز طریقے اپنائے گا، کرپشن جو ہے وہ اور بڑھے گی۔ حالانکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے خلاف آپ کی حکومت جو ہے وہ جنگ لڑنا چاہتی ہے۔ میں ویورز کو بھی کہنا چاہوں گا اور آپ کو بھی، جی اگر ایسا ہوتا تو واقعی جو پکچر آپ نے پینٹ کی ہے تو شاید یہ اثرات ہوتے، لیکن یہ بہت اچھی مثال ہے کہ جب گورنمنٹ سیریس ریفارم کریں تو میڈیا کو اپنا ہوم ورک صحیح کرنا چاہیے اور کم از کم اس ریفارم کو سمجھنا چاہیے۔ جی بتائیے۔ اور اتنا ٹائم نہیں لگتا، 5 منٹ میں پہلے جو ہے ریلیونٹ سٹیک ہولڈر سے ڈیٹیل لے کے اس کو صحیح پریزنٹ کر سکتے۔ جی جی بتائیے بتائیے۔ دیکھیں 2-3 میں جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ کریکٹ کرنا چاہوں گا۔ جی کروائیے۔ کوئی جی بتا رہا ہوں اگر مجھے 2 منٹ دے دیں کیونکہ انتہائی سیریس ایشو۔ جی آئی ایم ایف سے اس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں بتایا ہے نہ آئی ایم ایف نے بتایا ہے، لیکن ایک ایسے سیریس ایشو ہے جو ہمارے 5 لاکھ 6 لاکھ ملازمین کو افیکٹ کرتا ہے۔ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو سالو کریں۔ دوسری چیز، جب آپ نے خود کا وفاقی وزیر خزانہ اچھا چلیں آپ ایک بتا رہے ہیں، میں پھر اس کا جواب دے دوں۔ وفاقی وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کا پریشر ہے کہ پینشنز میں کٹوتی کی جائے یا کمی کی جائے، تو یہ میں نہیں کہہ رہی، وفاقی وزیر خزانہ نے کہا، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو آئی ایم ایف کے ساتھ جوڑا۔ لیکن ہمیں نہ آئی ایم ایف نے کہا ہے نہ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا ہے۔ اگر آپ ہمارے پچھلے 3 سال کے بجٹ بکس دیکھیں، اگر انہوں نے کہا ہوگا، لیکن میں بھی آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی نے نہیں کہا، لیکن آپ نے ایک پکچر پینٹ کی اور آپ نے کہا کہ نئے پینشن نظام کے تحت لوگوں کو صرف ایک بار پینشن ملے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ
رشوت لیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. میں تو اس خدشے کا اظہار کر رہی ہوں تیمور صاحب, میں تو اس خدشے کا اظہار کر رہی ہوں. میں تو اس خدشے کا اظہار کر رہی ہوں. پھر میں وہ انٹرویو ریکارڈ کر کے پبلک کو علیحدہ بتا دوں گا. مجھے بولنے دیں تاکہ میں آپ کی غلط فہمی کو کریکٹ کر دوں. کنٹریبیوٹری پینشن میں پینشن ایسے ہی ملتا ہے جیسے کرنٹ سسٹم میں ملتا ہے. اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کرنٹلی آپ کے پیسے, آپ سرکاری ملازم نہیں ہیں, آپ کے پیسوں سے خیبر پختونخوا کے 6 لاکھ سرکاری ملازمین کا پینشن انفنڈڈ طریقے میں دیا جاتا ہے. اور نئے نظام میں گورنمنٹ بھی پیسے دے گا, امپلائی بھی پیسے دے گا, دونوں مل کے دیں گے. وہ انویسٹ ہوں گے, وہ بڑھیں گے, اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد جیسے دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے وہ انویسٹ ہو کے جب بہت سے پیسے بنیں گے تو امپلائی اپنے پینشن ڈرا کر سکے گا. آئی ہوپ کہ نیو نیوز کا کوئی فائنینشیل کورسپونڈنٹ ہوتا جو اس کو سمجھ جاتا تو بہتر جو ہے گفتگو ہو سکتی. نہیں, بالکل آپ کو سمجھانے کے لیے بلایا تیمور صاحب, ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے بلایا. اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کے تحفظات ہیں. اگر آپ کو سامنے بٹھایا ہے تو یہی کہ آپ اس کو کلیئر کریں. مجھے یہ بتائیے گا کہ موجودہ نظام میں جو ہے وہ کتنی کاٹی جاتی ہے پینشن کی مد میں رقم, اور اب جو آپ لا رہے ہیں اس میں کتنی کاٹی جائے گی؟ موجودہ نظام میں, اور یہ دنیا کا واحد ملک ہے, موجودہ نظام میں پینشن کے فنڈ کرنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ عوام کا پیسہ کاٹا جاتا ہے اور عوام کے پیسے سے سرکاری ملازمین کے پینشنز 80 سال کے لیے دیے جاتے. اس سے ہوا کیا کہ جہاں پہ پینشن بجٹ کا 1% حصہ ہوتا تھا وہاں پہ پینشن ابھی بجٹ کا 20% حصہ ہو گیا. اچھا, اس کا کوئی نظام تو بنانا پڑے گا, بنانا چاہیے تھا, بہت پہلے بنانا چاہیے تھا. بہت سے ملکوں نے بنایا. ہمارے جیسے پینشن نظام سے دنیا کے باقی ملک 40-50 سال پہلے نکل گئے. لیکن اس ٹائپ کی تنقید جو یا آپ نے کی یا آپ کو کسی نے غلط سمجھائی, اس کی وجہ سے یہاں پہ کوئی ریفارم ممکن نہیں ہوتا کیونکہ لوگ ڈر جاتے ہیں. لیکن میں نے اس لیے پروگرام پہ آنا ضروری سمجھا کہ یہ غلط فہمیاں دور کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم لوگوں کو سمجھائیں. اگر آپ چاہتے ہیں یہ جو پینشن 22% سے بڑھ رہا ہے, آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر پینشن کا نظام نہ بدلے تو جو ایگزسٹنگ ملازمین ہیں 5-6 سال میں گورنمنٹ کے پاس یہ چوائس کرنی ہوگی کہ وہ غریب عوام کے لیے ڈیولپمنٹ کرے, تنخواہیں کم کرے یا پینشن دے. اب اچھی حکومتیں تو یہ نہیں کرتی نا, اس کا کوئی حل نکالتی ہیں. ہم نکال رہے ہیں. اس سے کرنٹ جو ہمارے امپلائیز ہیں ان کے پینشن کا بھی تحفظ ہوگا, جو نئے امپلائیز آئیں گے ان کو بھی پینشن کا ایک نظام ملے گا. جب پیسوں کی بچت ہوگی تو اس سے لانگ ٹرم میں لوگوں کو تنخواہیں بہتر مل سکیں گی, پیکیجز بہتر مل سکیں گے. تو جو سچویشن ہے وہ بالکل جو آپ نے پکچر پینٹ کی اس کے برعکس ہے. اچھا, کتنے پرسنٹ کاٹ کر آپ تنخواہ جو ہے وہ دیں گے پینشن؟ اس پہ کاٹیں گے نہیں, لیکن یہ میں کہوں کہ جتنا پرسنٹ کاٹتے ہیں نا, جو امپلائی کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے, اور بہت سے سسٹمز میں امپلائی کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ کتنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے اپنے پینشن فنڈ میں, اس کی کم از کم میچنگ کنٹریبیوشن گورنمنٹ خود کرتا ہے. تو مسئلہ یہاں پہ چوائس ہوگی, وہ تو ابھی سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں. ہم نے صرف قانون میں یہ شک ڈالی ہے کہ جو نئے ملازمین آئیں گے, جب یہ سسٹم ڈیزائن ہو جائے گا تو نئے ملازمین اس سسٹم میں جائیں گے. نہ نئے ملازمین بغیر پینشن کے ہوں گے اور نہ پرانے ملازمین بغیر پینشن کے ہوں گے. جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے, میری اگر بات آپ ختم کرنے دیں, جب گورنمنٹ کنٹریبیوٹ کرے گی کم از کم ایکول, تو اگر کسی کی تنخواہ 100 روپے ہو اور امپلائی کی کنٹریبیوشن 10 روپے ہو, تو 10 روپے فار ایگزامپل ساتھ گورنمنٹ کنٹریبیوٹ کرتی ہے, تو ایکچولی اس کی تنخواہ کا پیکج
100 کے بجائے 110 ہو گیا. لیکن فرق کیا ہوگا کہ ان کے پینشن کے لیے پیسے لاکڈ ان ہوں گے, ڈالے جائیں گے, اور یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ کسی نے 40 سال کام کیا ہوگا اور اس کو آگے پینشن نہ ملے. نہیں تو مجھے یہ بتائے گا کہ آپ یہ جو پینشن کاٹیں گے اس کو انویسٹ کیا جائے گا یا لون کی صورت میں وہ ہوگا؟ نہیں, بالکل یہی, میں پینشن نہیں کاٹوں گا بی بی, یہ دنیا میں ہر پینشن کا نظام ایسے ہوتا ہے, لیکن بالکل میں اس سسٹم کے بارے میں بات کر رہی ہوں تیمور صاحب. وہ پینشن انویسٹ ہوتا ہے, وہ پینشنز جو ہے اکثر جب انویسٹ ہوتا ہے ان انویسٹمنٹس میں جو امپلائی ہوتا ہے وہ یہ بھی چوز کر سکتا ہے کہ وہ کس ٹائپ کی انویسٹمنٹ چاہتا ہے. وہ جو ہے ہائی ریٹرن ہائی رسک انویسٹمنٹ چاہتا ہے, لو ریٹرن لو رسک انویسٹمنٹ چاہتا ہے, میڈیم ریٹرن میڈیم رسک انویسٹمنٹ چاہتا ہے. تو یہ جب امپلائی کے پاس چوائس آ جاتی ہے تو وہ اپنے جو ہے اپنے رسک پروفائل کے مطابق یہ چوز کر سکتا ہے کہ جو اس کے پیسے ہیں جو کٹ نہیں رہے, جو اس کے پینشن پلان کی طرف جا رہے ہیں, کہ اس کو کس ٹائپ کے انویسٹمنٹ میں ڈالنا ہے. اور یہ پہلا ملک نہیں بلکہ جیسے میں نے کہا, افسوس کی بات یہ کہ خیبر پختونخوا نے یہ سٹیپ 2004 میں لیا تھا, انڈیا نے بھی لیا تھا 2004 میں. انڈیا ابھی اپنے سارے لوگوں کو یہ کنٹریبیوٹری پینشن دے سکتا ہے. افسوس سے خیبر پختونخوا میں شاید اس وقت گورنمنٹ کی ایسی کوئی تنقید ہوئی ہوگی جیسے آپ نے کی, وہ ڈر گئے, انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا, اور اس کا نتیجہ یہ کہ آج ہمارے پاس بجٹ میں 100 ارب روپے تقریباً جو ہے وہ پینشن کا بل ٹیکس پیئر یعنی عوام کے پیسے سے بھگتنا پڑ رہا ہے. صحیح. اچھا, ایک اور چیز تیمور صاحب کلیئر کیجئے گا کہ یہ اس کی جس طرح کہ ہم نے کہا اور آپ نے کہا کہ آپ کے پاس غلط انفارمیشن ہے, تو یکمشت ہی ادائیگی ہوگی یا پھر موجودہ طریقہ کار کے تحت جس طرح سے پینشن ملتی ہے اس طرح سے منتھلی بیسس کے اوپر وہی طریقہ کار رائج ہوگا؟ اس میں دونوں آپشنز ہوتے ہیں اور فلیکسیبلٹی زیادہ ہوتی ہے. مثلا جب میں پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہا تھا اور میں نے ریزائن کیا تو جو میرا پروگرام تھا میں نے یکمشت ادائیگی ساری لی, لیکن اگر میں چاہتا تھا میں منتھلی ادائیگی بھی لے سکتا تھا, اور اگر میں چاہتا تو میں کچھ پیسے یکمشت لے کے کچھ پیسے چھوڑ کے جو ہے وہ بعد میں لیتا. تو یہ سارے آپشنز موجود ہوتے ہیں. تو یعنی ہوں گے اس نئے سسٹم میں سارے آپشنز موجود ہوں گے؟ اس سسٹم میں سارے آپشنز موجود ہوں گے. اس میں فرق یہ ہوگا کہ بجٹڈ پینشن کے پیسے جو ہے وہ ہوں گے, تو جو خطرہ آج ہے جس پہ پرانی حکومتوں نے کام نہیں کیا کہ انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ ایک دن ایسے آئے گا کہ لوگوں کے پینشن کی ادائیگی کو کوئی نہ کوئی خطرہ ہوگا, وہ ابھی ہمیں ریکٹیفائی کرنا ہے. اور وہ ریکٹیفائی کرنے کے لیے ہمیں جو ہے زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے. اس کا جو نقصان اگر ہو رہا ہے وہ عام عوام کو ہو رہا ہے, اور عام عوام کو اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ابھی ہمیں زیادہ جو ہے وہ پیسے ایک سائڈ کو رکھنے پڑ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ کسی ایک بندے کی پینشن افیکٹ نہیں ہونے دینی ہے, کیونکہ انہوں نے 40 سال اس کے لیے کام کیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. تیمور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور تیمور صاحب شاید تھوڑے غصہ کر گئے, لیکن میڈیا کا کام ہوتا ہے کہ اگر کچھ خدشات موجود ہیں, کوئی آپ ایک نئی چیز لا رہے ہیں, اپوزیشن بھی آپ سے سوال کرتی ہے, میڈیا کا بھی کام ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سوال کرے. آپ کے پاس بھی پورا رائٹ ہوتا ہے کہ آپ اگر میڈیا کی تنقید جو ہے وہ ناجائز ہے تو اس کو کلیریفائی کریں. آپ کہیں جی آپ جو آپ بتا رہی ہیں وہ غلط ہے, جی ہم جو بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن اس کے اوپر ناراض ہونے یا غصہ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی. میڈیا کا اپنا ایک رول ہوتا ہے, آپ کا اپنا ایک رول ہے, اور آپ اس کے مطابق جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں, ان کو کلیریفائی کر سکتے ہیں. تو ایسا لگا کہ شاید اس چیز کو مینشن کرنے پر یا اس کے حوالے سے جو خدشات ہیں لوگوں کے ذہن میں, تحفظات ہیں, ان کو کلیئر کرتے ہوئے تیمور صاحب جو ہیں وہ تھوڑے ڈسٹرب ہوئے کہ نہیں جی یہ اس طرح سے نہیں ہے. اگر اس طرح سے نہیں ہے تو آپ بتا دیجئے, ہم آپ کی بات بھی سنیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. ایک چھوٹا سا ہم بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے ساتھ میں. ویلکم بیک. حکومت IMF کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے. اس کے باوجود وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم ہمیشہ معاشی کامیابی کے جھنڈے گاڑنے میں لگی ہوئی ہے.
آج وزیراعظم نے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم راست کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ UNDP کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں غربت کم ہوئی. ہمیں خیبر پختونخوا میں اس لیے ووٹ ملے کیونکہ ہم نے وہاں غربت کم کی ہے. مطلب یہ کہ پاکستان میں تھوڑی غربت کم ہوئی ہے جسے کامیابی سمجھتا ہوں. وزیراعظم غربت بھی کم کر بیٹھے ہیں مگر کہاں، یہ صرف انہی کو پتا ہے. غریب آج بھی پریشان ہے کہ دنیا میں کسی بھی جگہ کچھ ہو جائے وہاں مقامی افراد پر اس کا اثر پڑے نہ پڑے، پاکستان پر ضرور پڑے گا اور ان کی زندگیوں پر بھی. لڑائی یوکرائن میں ہو رہی ہے مگر تیل کی قیمتیں پاکستان میں بڑھ رہی ہیں، اور ساتھ میں وہ ذرا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پچھلی بار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھائی گئیں لیکن اس بار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. یا پھر جیسے وفاقی وزیر اطلاعات صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے سوا کوئی چارہ نہیں. اسٹے آرڈرز کے سبب حکومت کے کھربوں روپے پھنسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے انتظامی بحران پیدا ہو رہا ہے. اس وقت حالات ہیں اس میں ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ کیا چارہ ہوگا کہ آپ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھائیں گے. لیکن تیل ہمارے یہاں پروڈیوس تو نہیں ہوتا، یہ تو دنیا میں پروڈیوس ہو رہا ہے. اس وقت جو حالات چل رہے ہیں یوکرین میں، اور دنیا آپ دیکھیں کس طرح سے ایک دوسرے کے حالات کو متاثر کرتی ہے. جو انٹرنیشنل پرائس ہے تیل کی وہ شوٹ اپ ہو گئی ہے. اب اس میں ہم کتنی دیر جو ہے وہ روک سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو بلینز آف روپیز ہمارے پاس تو ہے نہیں جو کہ ہم جو ہے روزانہ اس میں دے سکیں. ظاہر ہے قیمتیں بڑھیں گی. جبکہ کچھ روز قبل نیپرا کی جانب سے بجلی کے فی یونٹ پہ 3 روپے کا مزید اضافہ کر دیا گیا ہے جس کے بعد بجلی کا ایک یونٹ 34 روپے سے بھی بڑھ چکا ہے. ایک طرف حکومت غربت کم کرنے کا کریڈٹ لے رہی ہے تو دوسری طرف مہنگائی ہو رہی ہے. کس طرح کی غربت کم ہو رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی معاشی ماہر ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب شو میں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ فی بیرل $95 تک قیمت پہنچ گئی ہے تو اس بار تو قیمتوں کا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم IMF کا پیکج بھی جو ہے پلان جو ہے اس کا بھی شکار ہیں. دوسری طرف انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر قیمت بڑھتی ہے تو کیا ہم پھر ڈبل ایفیکٹ کرتے ہیں یا ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ قیمتیں ہمیں واقعی بڑھانی پڑتی ہیں کیونکہ یہ ہماری مجبوریاں تو ہیں. دیکھیے $95 کا بیرل کہا جا رہا ہے کہ عالمی منڈی میں اس وقت بک رہا ہے. اگر آپ 2014 میں دیکھیں تو اس وقت بھی $95 کا تیل جو ہے وہ عالمی منڈیوں میں بک رہا تھا. تو ہماری حکومت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں پرائس بڑھانی پڑ رہی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عالمی منڈیوں میں قیمت بڑھ گئی. تو عالمی منڈیوں میں قیمت آج وہی ہے جو 2014 میں تھی، یعنی تقریباً 7 سال پہلے یہی قیمت تھی. تو اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ عالمی منڈیوں میں قیمت بڑھ گئی ہے اس لیے پاکستان میں بڑھانی پڑ رہی ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارا روپیہ جس تیزی سے ڈالر کے سامنے گرا ہے اس کے نتیجے میں پاکستانیوں کا جو بوجھ ہے ڈیزل اس بڑھ گیا. 8 سال پہلے جب ڈالر کا بیرل اس وقت پاکستان میں تقریباً 82 روپے لیٹر پہ بکا، اور آج دوبارہ سے جب $95 کا پیٹرول عالمی منڈیوں میں بیرل ہوا ہے تو یہاں ہمیں لگ رہا ہے کہ 150 سے اوپر چلا جائے گی پیٹرول کی قیمت. تو 82 روپے 7 سال پہلے 150 روپے تھی اوپر آج، لیکن عالمی منڈی کی قیمت جو ہے وہ 6 سال پہلے بھی $95 تھی اور اب دوبارہ سے $95 پہ آئی ہے. تو حقیقت یہ نہیں ہے کہ ہم کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھانی پڑتی ہے اس وجہ سے کہ عالمی منڈیوں میں قیمت بڑھ گئی ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارا روپیہ جو ہے وہ بڑی تیزی سے نیچے آیا ہے اور اس کی وجہ سے پاکستانیوں کے اوپر یہ بوجھ پڑتا ہے. تو اسی طرح بجلی کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اب وہی حال ہے. فی یونٹ بجلی 3 روپے 9 پیسے مہنگی کر دی گئی ہے. 34 روپے جو ہے وہ یونٹ پڑا ہے، 34 روپے کا ایک یونٹ. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ عوام کی جیب سے سب کچھ نکلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ان ریٹرن کچھ نہیں مل رہا ہے.